वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल से हमने एनसीईआरटी क्लास 10th की उर्दू बुक जान पहचान शुरू की है, जिसका एक चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उसे देखें। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बेतकल्लुफी। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम यानी हायर एजुकेशन हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हो गए यानी कि अपॉइंट हो गए। हिंदुस्तान की तकसीम यानी कि बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मज़ा उनका खास मैदान है। तंज के लुग़वी मानी है किसी चीज पर तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना, और मज़ा का मतलब है हंसी मजाक, यानी कि हंसी मजाक का सहारा लेकर समाज की किसी बुराई को टारगेट करना। पैरोडी लिखने में उन्हें खास महारत हासिल थी। जब किसी मशहूर क्लासिक काम जैसे कोई फिल्म, गाना या किताब की बुनियाद को लेकर इस अंदाज में पेश किया जाए कि सुनने वालों को हंसी आ जाए, तो इसे पैरोडी बोला जाता है। पैरोडी लिखने में उन्हें खास महारत हासिल थी। जिंदगी के आम तजुर्बों से मज़ा पैदा कर लेना उनकी एक खास पहचान है। नोके नश्तर बालों पर, नरम गरम गिरद कारवां नाज़ो ख्यालियाँ, नए शगुफे, संगो खश्त, शीशा व तीशा और कॉमरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है बेतकल्लुफी, जिसे कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है, इस हमारे सबक के अंदर बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो अरबी और फारसी से लिए गए हैं। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ी यहाँ पर बात हो रही है, फरमा गए एंड जब हम किसी शेर की एक लाइन यानी कि पूरा शेर नहीं, सिर्फ एक लाइन कहीं पर यूज करते हैं कोटेशन के तौर पर, तो हम उसको सिंबलाइज करते हैं एन से। जैसे कि यहाँ पर ज़ौक़ के कहे गए एक शेर की लाइन दी जा रही है, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। ये मुकम्मल शेर नहीं है, ये एक लाइन है शेर की। लेकिन ये गौर न फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है, तजुर्बा शाहिद है यानी कि तजुर्बा गवाह है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज यानी कि सीढ़ी पहले आप है, बेतकल्लुफ़ी से बद्र जहां बेहतर है। बद्र जहां यानी कि कई गुना बेहतर है। फर्ज कीजिए आप जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ ले चलें, और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत यानी आजिज़ी से अर्ज करते हैं जी पहले आप, तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब यानी कि मुतासिर होकर, अट्रैक्ट होकर आपको जहन्नुम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। इसके बरअक्स यानी कि इससे ऑपोजिट, अगर आपकी दरोगाए जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग़े बहशत यानी बहशत जन्नत को बोलते हैं कि किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है न फिटकरी और ज़ाहिरदारी जो की तो कायम रहती है। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, ये एक मशहूर कहावत है जिसके मायने हैं कि बिना किसी खर्च या बहुत ही कम खर्च या कम मेहनत के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर लेना। अगर बहुत कम मेहनत के बाद बहुत अच्छा आउटपुट मिल गया है तो इट इज़ कॉल्ड हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। मसलन यानी कि मिसाल के तौर पर, आपके घर कोई साहब तशरीफ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए, वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पिएंगे? शुक्रिया अभी पी है। सोडा मंगवाऊं? नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। शरबत पीजिएगा?
واہ صاحب آپ تو پھر تکلف پر اتر آئے، ٹھنڈا پانی پیجیے۔ اچھا صاحب اگر آپ اصرار یعنی کہ ضد کرتے ہیں تو پی لیں گے۔ اب اگر انہی حضرت سے آپ کی بے تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑے۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں ہاں ضرور کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چائے پیئیں گے۔ چائے منگواؤں؟ ضرور منگوائیں، لیکن پہلے سگریٹ پلائیں۔ چائے کے ساتھ کیا کھائیے گا؟ اماں یار تمہیں معلوم تو ہے، پاؤ بھر گاجر کا حلوہ، 2 آملیٹ، 4 ٹوسٹ، 6 سمبوسے، 10-12 کریم رول، اور ہاں 1 آدھ کیک ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن جلدی کیجیے۔ بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں یعنی برائیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ بعض اوقات اس کے طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ خفت یعنی کہ ندامت، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ چند معزز یعنی کہ عزت دار خاندانی اشخاص سے نہایت عالمانہ یعنی عالموں کی طرح انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں گویا مانو دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے۔ 2-1 منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں، ابے کہاں ہے؟ دروازہ کھول۔ ابے ناہنجار کہتے ہیں بدتمیز کو، سنتا نہیں؟ ہم کب سے چلا رہے ہیں، ارے کوئی ہے؟ سب مر گئے کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب یعنی کہ دوست پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت متانت یعنی کہ مضبوطی سے بہت سیریس ہو کر کہتے ہیں، معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گھر جاتے ہیں، نہ پائے رفتن جائے نہ ماندن۔ یہ ایک فارسی کہاوت ہے جس کے معنی ہے کہ نہ آگے چلنے کی سکت ہے اور نہ پیچھے ہٹنے کی جگہ، یعنی کہ حالت مجبوری اور بے بسی۔ ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ یعنی کہ گندی گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ عفو ایک عربک ٹرم ہے جس کے معنی ہے معاف کر دینا، طلب یعنی کہ چاہنا مانگنا۔ عفو طلب یعنی کہ معافی مانگنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، برا نہ مانیے گا۔ دوسرا جواب میں اسی طرح گالی دیتے ہوئے کہتا ہے، معاف کیجیے گا ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ کا مطلب ہے کہ ایک دم نیچرلی جب کوئی بات ایک دم سے منہ سے نکلتی ہے، اس بے تکلفی کی داد دینی پڑتی ہے۔ ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ تھیکرے یعنی کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ولیم میکپیس تھیکرے کی، جو 19 سینچری کے انگلش ناولسٹ تھے۔ تھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے، رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار کر لیا کرتے تھے۔ مستعار کا مطلب ہے بورو کرنا یعنی کہ ادھار لے لیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے یعنی کہ ان سے بھی آگے نکل گئے۔ وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے۔ اکتفا کے معنی ہے کسی چیز کو کافی سمجھنا۔ وہ صرف قمیض کو کافی نہیں سمجھتے ہیں، ساری پوشاک کا مطالبہ یعنی کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ عام طور پر ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں، 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے، ڈرائیور کو دفع کر لوں، پھر باتیں کریں گے۔ یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی یعنی کہ غیر موجودگی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں اور ودا ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں، وہ آئیں تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا۔
ہمارے ایک بے تکلف دوست ہیں، وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بجائے، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا کرنے کے بجائے بار بار بغل گیر ہو کر یعنی کہ گلے لگ کر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بار انارکلی میں ملاقات ہوئی۔ انارکلی لاہور کا ایک پرانا بازار ہے جو اپنے روایتی کھانوں، دستکاریوں اور کڑھائی کے کام کے لیے مشہور ہے۔ بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جو دہرانا شروع کیا تو راہگیر یعنی کہ راستے میں چلنے والے دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ ہر 2 منٹ کے بعد بغل گیر ہو کر کہتے، بھائی خوب ملے، یار حد ہو گئی۔ وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے گویا برسوں کے بعد ملے ہیں، حالانکہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جان، وبال کہتے ہیں کوئی مہاماری، سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ، دوپہر کے وقت آپ سو رہے ہوں تو کینچی لے کر ازراہ مذاق یعنی کہ مذاق کے طور پر آپ کی دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالے، شدت درد سے آپ کرا رہے ہوں تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چڑھانا شروع کر دے۔ بعض اوقات یعنی کبھی کبھار بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں کہ کام انجام دے دیتے ہیں کہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ہائے تکلف، ہائے تکلف۔ ایک دفعہ مجھے دلی جانا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں دہلی۔ کہنے لگے دہلی جا کر کیا کرو گے؟ چلو باٹا نگر چلیں۔ میں نے معذرت چاہی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، یک لخت یعنی کہ اچانک انہوں نے کہا ذرا ٹکٹ دکھائیں تو میں نے ٹکٹ دکھایا، ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور قلی سے کہنے لگے صاحب کا سامان واپس لے چلو۔ انہوں نے دلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے یعنی چھوڑ دیا ہے۔ انہی صاحب نے ایک بار اس سے بھی عجیب حرکت کی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا ہو کر غروب آفتاب یعنی کہ سن سیٹ کا منظر دیکھ رہا تھا، نہ جانے آپ کہاں سے آ ٹپکے۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پیچھے سے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں لڑکھڑاتا ہوا پانی میں جا گرا۔ آپ نہایت ڈھٹائی سے قہقہے لگا کر فرمانے لگے، واہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے۔ جب میں بڑی مشکل سے تیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو ایک قہقہا لگا کر کہنے لگے، مجھے معلوم نہ تھا آپ اتنے اچھے تیراک یعنی کہ سوئمر بھی ہیں۔ تکلف کے خلاف آپ جو چاہیں کہیں، لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا یعنی ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ تکلف سراسر نفاست ہے، نفاست یعنی کہ صفائی پاکیزگی، اور بے تکلفی سراسر کشافت یعنی کہ غلاظت گندگی۔ تکلف پہلے آپ ہے تو بے تکلفی پہلے ہم، اور جہنم میں جائیں آپ۔ تکلف گز بھر لمبا گھونگھٹ ہے تو بے تکلفی گز بھر لمبی زبان۔ تکلف زیر لب مسکراہٹ ہے تو بے تکلفی خندۂ بے باک یعنی کہ بے باکی کے ساتھ ہنسنا، بہت زور سے ٹھہاکے لگانا۔ اب اگر اس پر بھی استاد ذوق فرمائیں کہ تکلف میں سراسر تکلیف ہے تو ہم تو یہی کہیں گے صاحب آپ کو بے تکلف دوستوں سے پالا نہیں پڑا۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور اگر آپ کو اس سبق کا خلاصہ چاہیے تو آپ مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن اور بایو دونوں میں اویلیبل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔